अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम की तरतीब ये है कि शुरू में किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और उसके बाद आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। जो गुफ्तगू आज चल रही है वो रोज़ों के बारे में है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में रोज़ों का ज़िक्र फरमाया और इस एक ही आयत में अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें ज़िक्र फरमाईं: रोज़े की फ़र्ज़ियत, रोज़ों की तारीख़ और रोज़े का मकसद। ये 3 चीज़ें अल्लाह ने एक ही आयत में ज़िक्र फरमा दी। वो आयत कौन सी है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिसमें हज़रत ने इस्लामी अहकाम के पीछे मसलहत और हिकमत क्या है, जिसको आप ये कह सकते हैं व्हाट्स द विज़डम बिहाइंड फास्टिंग, रोज़ों के बारे में हिकमत क्या है, उसको ज़िक्र फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर 2 किस्म की एबिलिटीज़ और सलाहियत रखी है। या तो वो फ़रिश्तों वाली सिफ़ात उसके अंदर है कि जब चाहेगा इतना ऊंचा हो जाएगा, इतने आला दर्जात तय करेगा कि फ़रिश्तों से आगे बढ़ जाएगा। मलकूती सिफ़ात उसके अंदर है। और हैवानी सिफ़ात उसके अंदर है कि अगर वो नीचे जाएगा तो हैवान से बदतर हो जाएगा। इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल, उससे भी ज़्यादा गुमराह। यानी या तो तरक्की कर कर फ़रिश्तों से आला जाएगा, या दूसरी ताकत हैवानी ताकत। रमज़ान के अंदर रोज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला वो जो एबिलिटी फ़रिश्तों वाली सिफ़ात इसके अंदर है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि वो सिफ़त इसके अंदर मज़बूत हो जाए और वो फ़रिश्तों वाली सिफ़ात अपने अंदर तरक्की कर ले। फ़रिश्ते न खाते हैं, न पीते हैं, न उनकी बीवियां हैं, बस तो इन शहवात से इसको रोक दिया गया एक आर्ज़ी मुद्दत के लिए, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े वक्त के लिए। वक्त भी बहुत मुनासिब तय किया गया और जो मुनासिब दौरानिया हैं, जो इसका पीरियड है कि 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, वो भी बहुत मुनासिब है। उसकी वजह लिखी है कि 1 महीने तक रोज़ा रखने से इंसान के अंदर सेल्फ़ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल और काबू करना आसान हो जाता है। अपने नफ्स पर कंट्रोल करना आ जाता है उसको। अगर ये मुद्दत कम होती कि सिर्फ़ 1 हफ़्ते के रोज़े फ़र्ज़ किए जाते या 3-4 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए जाते तो ये मकसद हासिल ना होता। और अगर ये लॉन्ग टाइम होता, 6 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए जाते, तो फिर इंसान के लिए मशक्क़त होती, या ये कोई इतना आदी हो जाता कि फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आदी होने का मतलब यूज़ टू हो गया। बहुत से लोग खाने के टाइमिंग को आगे पीछे कर लेते हैं, बाकी उनका टाइम वही है। मिसाल के तौर पर रात में सूरज गुरूब होने के बाद खाते हैं वो, और जब सुबह उठते हैं तो जल्दी से खा लेते हैं। दिन में कोई चीज़ खाने पीने की नहीं खाते। तो अगर ये साल भर उसका अमल है तो रोज़ा की वजह से उसको जो फ़ायदा हासिल होना चाहिए रूहानी तौर पर या नफ्स पर कंट्रोल, वो हासिल नहीं होता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाम दाऊद को अफजल करार दिया। सियाम दाऊद का मतलब ये है कि आदमी 1 दिन रोज़ा रखे, दूसरे दिन रोज़ा न रखे, तीसरे दिन रोज़ा रखे, चौथे दिन रोज़ा न रखे। मुसलसल रोज़ा रखने से आपने मना किया। हालांकि इबादत है, लेकिन
فرمایا آپ نے احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، سب سے بہتر سب سے محبوب روزے اللہ کے نزدیک وہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ دوسرا جو وقت طے کیا گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ بھی بہت مناسب وقت ہے۔ اگر اس کا الٹا کر دیا جاتا کہ رات کا وقت اللہ کی طرف سے رحمتوں کا وقت ہے، رات کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، چلو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا روزہ، تو اس میں تو یہ مقصد حاصل ہی نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نارملی رات میں انسان کھاتا ہی نہیں ہے، صبح اٹھ کر جب کھاتا ہے اس کو الفطور کہتے ہیں۔ فطور کے معنی افطار، انگلش میں بریک فاسٹ کہتے ہیں، کہ رات کو جو روزہ رکھا تھا اب آپ بریک کر رہے ہیں۔ اس لیے دن کا وقت رکھا گیا کہ انسان اپنے کاموں میں، اپنے معاش میں، اپنی جاب پر، اپنی مزدوری میں جو کام وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ روزے سے رہے، نفس پر کنٹرول رہے۔ تو وقت بھی بہت مناسب۔ اچھا، لونر کیلنڈر کے اعتبار سے روزے فرض کیے گئے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر 35 سال کے بعد یہ پورا دورانیہ گھوم جاتا ہے۔ جیسے مارچ میں روزے آ رہے ہیں، 35 ایئرز پہلے مارچ میں روزے تھے اور اب پھر مارچ میں روزے آ گئے، اور اس 35 ایئرز کے اندر گرمیوں کے طویل روزے بھی رکھ لیے، سردیوں کے روزے بھی رکھ لیے، اور اب پھر مناسب روزے یعنی معتدل موسم کے روزے اب آ گئے۔ تو دنیا کے ہر علاقے میں بسنے والا مسلمان 35 ایئرز کے اندر ہر موسم میں روزہ رکھ لے، یہ حکمت ہے اس کی۔ اگر انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے جو اس وقت موجود تھا، اگر روزے فرض کیے جاتے تو جن علاقوں میں جون کا مہینہ معتدل ہے ان کے لیے تو آسانی ہو جاتی، اور جن علاقوں میں جون کا مہینہ سخت گرمی کا گزرتا ہے ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے لمبے اور گرم روزے رکھنے پڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں یہ بھی بتلا دیا کہ اسلام ایک عالمگیر اور انٹرنیشنل مذہب ہے، کوئی خاص علاقے کا مذہب نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ مذہب ہے، اور اس کے احکام بہت حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ نفس پر کنٹرول کرنا روزے کے ذریعے، یہ دوسری ایک حدیث میں بھی ملتا ہے۔ کتاب النکاح میں روایت لائے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے طاقت رکھتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں بیوی کو، ان کو چاہیے کہ شادی کر لیں۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو افورڈ نہ کر سکیں بیوی کو، جن کے پاس نکاح کی قدرت نہ ہو مالی اعتبار سے، فائنینشلی، ان کو چاہیے کہ وہ روزے زیادہ رکھیں۔ فعلیہ بالصوم فإن لہ وجاء، اس لیے کہ یہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے۔ یہ ہے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ کتاب النکاح کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ تو رمضان کے روزے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی اس آیت میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، اور مقصد کیا ذکر فرمایا؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا ذکر قرآن مجید میں بہت تفصیل سے آیا، اور اس پر کئی وعدے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو ہم یہ دیں گے، اس کو ہم یہ دیں گے۔ بلکہ قرآن میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم کے بعد سب سے پہلی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے متقین کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے وعدے فرمائے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، جس کو آسان زبان میں ہم پرہیز کہتے ہیں، یعنی ایسا جذبہ جس میں انسان نافرمانیوں سے بچ جائے،
اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اس کو عام زبان میں اللہ کا ڈر بھی کہا گیا، لیکن اس سے بہتر تعبیر ہے پرہیزگاری۔ تقویٰ کے معنی پرہیزگاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مجلس میں یہ پوچھا تھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین، کبھی آپ ایسے تنگ راستے سے گزرے ہوں گے جس کے دونوں طرف کانٹے دار درخت ہوں، اس وقت آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اپنے کپڑوں کو اس طرح بچا کر گزر جانا کہ کہیں کوئی کانٹا آپ کے کپڑوں میں نہ لگ جائے۔ ٹھیک اسی طرح اس دنیا میں اس طرح انسان زندگی گزارے کہ دونوں طرف جو خواہشات کے، گناہوں کے کانٹے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر گزر جائے۔ ایک حدیث میں ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کلیئر ہے، یعنی یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ درمیان میں جو گرے ایریا ہے الشبہات وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں۔ فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہات سے بچ گیا، یعنی اپنے آپ کو اس نے مشکوک چیزوں سے بھی بچا لیا، حرام سے نہیں، مشکوک چیزوں سے بھی بچا لیا۔ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنے دین کو، اپنے عزت کو پاک رکھا۔ اور جو شبہات میں پڑ گیا، فرمایا من حال حول الحما یوشک ان یوقع فی، جو باؤنڈریز کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں ادھر نہ چلا جائے۔ تو جو شخص شبہات سے بچ جائے فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ پھر آگے فرمایا الا ان لکل ملک حما وحمی اللہ حدود اللہ، ہر ملک کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، بارڈرز ہوتی ہیں، اللہ کے حدود، اللہ کے احکام، یہ اس کی بارڈرز ہیں۔ ان لکل ملک حما وحمی اللہ حدود اللہ، جو اللہ کے حدود سے بچ جائے، آگے نہ بڑھے، وہ کامیاب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو گیا پورا جسم درست ہو۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ گیا۔ پھر آپ نے اشارہ کیا، فرمایا هذا وَأَشَارَ إِلَى الْقَلْبِ، آپ نے یہ اشارہ فرمایا کہ یہ ہے، یعنی دل جو ہے یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ درست ہو گیا تو سارے اعضاء درست ہو گئے۔ آنکھیں درست کام کریں گی کیونکہ دل صحیح ہو گیا ہے، کان درست سنیں گے اس لیے کہ دل درست ہو گیا ہے، زبان صحیح بولے گی اس لیے کہ دل درست ہو گیا ہے، خیالات غلط نہیں آئیں گے اس لیے کہ دل درست ہو گیا۔ تو یہ جو دل ہے یہ ہمارے لیے ایک مرکز ہے، سینٹر ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو سب کچھ درست ہو گیا۔ اور تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، التقویٰ ہا ہونا، ہا ہونا۔ آپ نے اشارے کے ساتھ فرمایا کہ تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے۔ تو رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر رمضان کے روزوں کے بعد جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں حج کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہ سورہ بقرہ جہاں پر میں نے بتایا کہ پورے قرآن میں روزوں کا ذکر صرف اس جگہ پر ہے، وہ روزوں کا ذکر ختم ہوتا ہے اور یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہاں سے حج کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک رکوع کے بعد الحج اشہر معلومات، یہ تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ تو روزوں کے درمیان اور حج کے درمیان ایک مناسبت ہے،
جس طرح نماز اور زکوٰۃ کے درمیان ایک تعلق ہے، اسی لیے قرآن بار بار جو ذکر کرتا ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ۔ جہاں تعریف کی کہ وہ لوگ قابل تعریف ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس لیے کہ ان کے درمیان بھی ایک مناسبت ہے، اور وہ مناسبت کیا ہے کہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری ہے، رب کے سامنے کھڑے رہنا ہے، جیسا کہ گزشتہ مجلس میں بتایا تھا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، رب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اسی طرح بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہ اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اس حاضری میں اور خاص طور پر مسجد کی جماعت کی حاضری میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو مال سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہے۔ ایک تاجر کو دیکھیں آپ، اپنے بزنس میں مشغول ہے، نماز کا وقت ہوا، بس ابھی نکلنا چاہ رہا تھا، کوئی کسٹمر آ گیا، رہ گئی، جماعت چھوٹ گئی، کچھ زیادہ بزی ہو گیا، وقت بھی نکل گیا، اور زیادہ بزی ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کی نمازیں رات میں ہونے لگی، گھر آ کر سب نمازیں پڑھ رہا ہے، کیوں؟ دن میں موقع ہی نہیں ملا۔ جمعے کا اہتمام کر رہا تھا، آہستہ آہستہ جمعے میں بھی لیٹ پہنچنے لگا، کیوں؟ بزنس بڑھ گیا اس کا۔ تو یا جاب کی وجہ سے یا بزنس کی وجہ سے یا اپنے کام کاج کی وجہ سے جس سے مال حاصل ہو رہا ہے، سب سے زیادہ نماز میں غفلت ہوتی ہے۔ تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوائنٹ اس لیے کیا گیا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال کی محبت دل سے نکلے گی، جب مال کی محبت نکلے گی تو رب کے سامنے حاضر ہونا آسان ہے۔ اور دوسری چیز، روزے کو اور حج کو جوڑا گیا، اس لیے کہ حج اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اور اس حاضری میں اللہ کی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور روزوں کے ذریعے اللہ کی محبت کا اظہار بندہ کر رہا ہے۔ محبت کے اظہار کا سب سے پہلا طریقہ کہ انسان کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، رب کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد 20 دن کے بعد اعتکاف کا حکم آیا تو بندہ مسجد میں چلا گیا، اپنے گھر کو چھوڑ کر رب کے سامنے حاضر ہو گیا، اور اس کے بعد جب 30 دن بھی گزر گئے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو پھر شہر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر اللہ کے شہر میں، بیت اللہ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ رب سے محبت کا اظہار یہ رمضان سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے رمضان کو ذکر کیا، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا اللہ نے حج کو ذکر کر دیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ہر تھرسڈے اور فرائیڈے کو اس وقت پیش کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی یہ پیش کیا جائے گا، جس میں آپ اپنے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کر سکتے ہیں۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں، حق تعالی شانہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، چاہے وہ اسپتال میں ہو یا گھروں پر ہو، اور وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، جو محترمہ نے فون کیا تھا ان کی بہن کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین والابرار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہو ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما۔
اے اللہ اس رمضان کو جو آنے والا ہے ہمارے لیے مغفرت و نجات کا ذریعہ بنا، ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔